नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या साहिबुत ताज व या साहिबुल मेराज या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर बलगल उला बिकमालिही कशफद्दु जाबे जमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन करम, सबसे पहले आप तमाम हज़रात को निहायत ही प्यार मोहब्बत अदब और खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करम, आज के ये बबरकत प्रोग्राम, आज की ये पुरौनक महफ़िल जो कि तकबीर टेलीविज़न पर इस वक्त लाइव दिखाई जा रही है, दरूद सलाम की ये महफ़िल है। आप अपने अपने घरों पर इस वक्त दरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, और काफ़ी कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर जो है इस वक्त माशाल्लाह दरूद सलाम जो है वो पढ़ा जा चुका है। आप तमाम हज़रात की ये मोहब्बत है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है, और आमद में आप जो नजराने अपने घरों पर पेश कर रहे हैं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तमाम हज़रात की इंशाअल्लाह हाजतें भी पूरी होंगी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नाज़रीन कराम आपके सलाम का जवाब भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हमारा ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और अता भी करते हैं। और आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है तो करम आज बाल आए बाम आ गया है, और ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, और मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। और मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया है, और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, और नबी का वसीला ही काम आ गया है। और करम आज बाल आए बाम आ गया है, और ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, और दरूदों की बारिश है कोनों मकाम पर कि आज अम्बिया का इमाम आ गया है। और नाज़रीन किराम, इस वक्त आप तमाम हज़रात अपने घरों में बैठकर जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में इस वक्त दरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, यह आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अपने दीवानों को अता भी करते हैं। और मोहम्मद करम आज बाल आए बाम आ गया है, और ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, और दरूदों की बारिश है कोनों मकाम पर कि आज अम्बिया का इमाम आ गया है। और कासिम नुमाए रब्बानी मोहम्मद, और आलिम उलूम इरफानी मोहम्मद, और मरकज़ दीदार कुल मोहम्मद, हामिल औसाफ़ कुल मोहम्मद, और सरवर कौनैन मोहम्मद, और नबी उल हरमैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, और जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, और फ़हरे मौजूदात मोहम्मद, आया मकसद हयात मोहम्मद, जमी उल बरक़ात मोहम्मद, और मतला अनवार व तजल्लियात मोहम्मद, बशीर व नज़ीर मोहम्मद, मुज़म्मिल व मुदस्सर मोहम्मद, हामिद व महमूद मोहम्मद, नासिर व मंसूर मोहम्मद, सैयद नेक नाम मोहम्मद, मरजा हास आम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, शहरियार इरम मोहम्मद, यासीन तोहा मोहम्मद, तैयब ताहिर मोहम्मद, सादिक अमीन मोहम्मद, शाह खैरुल अनाम मोहम्मद, सहीहुल बयान मोहम्मद, आलिम हस्तबूद मोहम्मद, और जमील शियम मोहम्मद, शहरियार इरम मोहम्मद, सहाबे करम मोहम्मद, सैयद ताब ताज वल अरब मोहम्मद, सैयदुल अरब वल अजम मोहम्मद, और इल्म कुल मोहम्मद, और हिलम कुल मोहम्मद, और अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, और निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, और सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ खुशगलू सनाहान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद हफ़ीज़ साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आइए इनकी खूबसूरत आवाज़ से करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाहानी सुनते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद हफ़ीज़ साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
وسلم علیکا یا حبیب اللہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو کہاں تم کہاں مدح ہے ممدوح ہے یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام آپ اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے اس وقت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام اس وقت ہمیں فون کیا ایک بہن نے
اور انہوں نے 500 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے دعا کریں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور خامند جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک بہن نے برمنگھم سے فون کیا اور انہوں نے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ خامند جو ہیں وہ ان کے جیل میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم انشاءاللہ ضرور ناظرین کرام، آپ جتنے بھی تمام حضرات اس وقت آپ ہمیں لائیو کالز کے ذریعے آپ ہمیں فون کر رہے ہیں، تو آپ جتنے بھی درود و سلام کے نذرانے جو پیش کر رہے ہیں، آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے جو انتظامیہ ہے وہ فون کالز پر بیٹھی ہوئی اس تمام درود شریف جتنے بھی آپ پڑھنے والے ہیں سب کے لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارا درود شریف جو ہے ہماری آج کی جو محفل ہو رہی ہے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ برمنگھم میں، جو کہ مرکز ہے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ برمنگھم امبیسڈر روڈ میں، تو ناظرین کرام یہ جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ انشاءاللہ آج کی جو محفل ہو رہی ہے اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی اور جنہیں سن کے یہ دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اور ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اور دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، اور سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے دشمن کو حیات جاویداں دے دی، اور سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیان کو امان دے دی، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش حاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فہر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے حسیروں کی، سلام اس پر کہ جولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر کہ فضل کے موتی جس نے بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے پنجہ بدعت کو موڑا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ شکست دی جس نے باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا جس نے طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، اور پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور رب کی بھیجی کتاب ہے تو، اور میرا سارا نصاب ہے تو، اور حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ بھی اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت نعت سننے جا رہے ہیں جناب محترم علامہ محمد افتخار علی حیدر چشتی صاحب سے، جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و نعت پیش کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات کے لب جو ہیں وہ درود پاک سے تن رہیں۔ جناب محترم علامہ محمد افتخار علی حیدر چشتی صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سبحان اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو
چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے کیا، اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے کیا، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ علامہ محمد افتخار علی حیدر چشتی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچاور کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، اور ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود کل کائنات کا مالک ہے، لیکن اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، اس لیے کہ وہ خدا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، اور آپ نبی ہیں تو آپ جیسا کوئی نہیں، وہ اللہ ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں، اور آپ رسول ہیں تو آپ کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں اور آپ جیسا
کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اور آپ جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی مشہود نہیں، اور آپ جیسا کوئی شاہد نہیں، اس جیسا کوئی مقصود نہیں، اور آپ جیسا کوئی قاصد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اور آپ جیسا کوئی حبیب نہیں، اس جیسا کوئی قاسم نہیں، اور آپ جیسا کوئی باقی نہیں، اور اس جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور آپ جیسا کوئی مانگنے والا نہیں، الغرض نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ وہ اللہ ہے تو اپنی ذات میں واحد و یکتا، اور آپ رسول ہیں تو اپنی ذات میں واحد و یکتا۔ وہ خالق ہے تو وحدہ لا شریک، آپ مخلوق ہیں تو وحدہ لا شریک۔ ناظرین کرام، بات اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ نہ کوئی خدا جیسا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، اور ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ، تے مصور نے ماساوی کسر نہیں سی چھڈی، تے بڑی ریج دے نال سی تصویر کھچی، تے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، اور قسم خدا دی محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ناظرین کرام، ہم ایک دفعہ پھر آتے ہیں جناب محترم علامہ محمد افتخار علی حیدر چشتی صاحب کے پاس، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ درود و سلام علامہ صاحب اس وقت جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور سن کر اس کا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جیسے یہ ایک روایت بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں۔ تو آپ جو ہے درود و سلام کے کچھ فضائل جو ہے وہ بیان کیجئے۔ اور لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ ان کو درود شریف جو ہے وہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، تو وہ ہماری طرح بشر ہی تھے۔ لیکن ہم کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ محبتوں سے بات کی جائے اور اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ عوام الناس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انتہائی اچھا موضوع جو ہے وہ اس رات کے لیے چنا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہ محبت ہی ہمیں انشاءاللہ العزیز آخر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب کروائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بات علمی طور پر ضرور کہوں گا کہ جب یہ آیت کوئی بندہ بھی پڑھے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی ایک اہم عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے، اور صرف خود نہیں کیا بلکہ وہ اپنے قرآن پاک میں یہ خبریں دے رہا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، اور ہر وقت جو ہے وہ میرے جو فرشتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی ہی خاص چیز ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اپنی محبت کے ذریعے لازم کر لیا، اور ہر وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے حبیب کے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اور ساتھ وہ خود نہیں پڑھتا اکیلا، اس نے اپنے فرشتوں کو ساتھ لگا لیا۔ اور پھر جب اس نے مخلوق بنائی، اب دیکھیں نا، مخلوق تو بعد میں بنی، مخلوق تو پتہ نہیں، پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو بنایا، اس کے بعد اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ اب لیکن یہ جو عادت اللہ رب العزت اپنے بیان فرما رہا ہے یہ تو بہت پہلے کی ہے، یعنی جب ابھی آقا کریم علیہ السلام بشری لبادہ نہیں اڑوایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے اپنے نور سے اپنے محبوب کریم کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس دن سے درود پاک پڑھ رہا ہے، اور اس دن سے اس نے اپنے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ درود پاک پڑھنے میں لگا دیا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب ہم اس کو کریں گے تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، کیونکہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ پہنچتا نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ جو بحث ہے ہم یہ اس بحث میں نہیں جاتے۔ دیکھیں درود شریف جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بھی رکھ دیا ہے نا، نماز میں بھی رکھ دیا ہے، اور ہر جگہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت کا تیسرا حصہ
درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا کافی ہے؟ تو حضور نے شاہ فرمایا کہ کافی ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، پھر میں آج کے بعد اپنی عبادت کا نصف حصہ درود پاک کا کر لیتا ہوں اور نصف جو ہے دوسری عبادت کروں گا، تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر ایسا کر لو تو یہ اچھا ہے، اگر اس سے بڑھا لو تو وہ اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اگر تیسرا حصہ اپنی عبادت کا کر لوں تو یہ اچھا ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جتنا ہم درود شریف پڑھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ہی پسند ہے، اتنا اور ہی اس میں پسند ہے، ہمارے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت، اگر ہم یہ سوچیں، کسی کے ذہن میں یہ بات جیسے جائے شعر کہ ہے نا ہم کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، خود سنور جاؤں، ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ خیر مِنَ لک من الْأُولَى۔ الاولیٰ، بے شک صحیح پیارے بات، محبوب، میرا تو بس کام یہی ہے صحیح کہ بات، میں ہر وقت بیٹھ کے تیری ذاتوں کو، تیری شان کو بلند کرتا رہتا بے ہوں۔ شک بے شک، اب اللہ تو ایک طرف اپنے محبوب کو بلند کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اب اگر ہم درود پڑھیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، بے شک ہم درود پاک پڑھ کے اللہ آقا کریم علیہ السلام کے اور قریب ہو جائیں گے۔ بے شک، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اب یہ مشہور حدیث شریف ہر کسی نے سنی ہے، لیکن کاش ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائیں، کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، صرف ایک دفعہ، بے شک، تو اللہ تعالیٰ، حضور نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت، اب دیکھیں درود ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے کس پہ ہیں؟ نبی پر پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ، اب اللہ، درود میں پڑھ رہا ہوں، ایک نبی کی ذات ہے، درود نبی پر پڑھا تو اللہ رب العزت اس طرف سے کھڑا ہو کر اپنی شان کے مطابق وہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے گناہوں سے 10 گناہ نکال کے پھینک دیتا ہے، واہ، اور ان گناہوں کی جگہ اللہ، ماشاء 10 نیکیاں رکھ دیتا ہے، اللہ، سبحان اور وہ بندہ جس سٹیٹس پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اور بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کتنے وسیع ہیں ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ، اور درود شریف کی کتنی برکت ہے ماشاءاللہ، درود پاک کی کتنی برکت ہے، اور خاص طور پہ آج رات، چونکہ آج کی رات آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، واہ سبحان اللہ، اور آج اللہ رب العزت شاہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی، آنکھ دی، ہاتھ دیے، کان دیے، پیسہ دیا، دولت دی، اولاد دی، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، صحیح بات، اتنی کروڑ ہا نعمتیں دے کر اللہ فقط ایک بات فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو گننے لگ جاؤ تو لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکو گے۔ صحیح بات، لیکن سب سے گران نعمت جب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں دی، وہ کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام کی ذات، صحیح بات، کہ جب لقد اللہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث علی فیہم المؤمنین، رسول، وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دولت مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی ہمیں دے دی، ہم نے شہرت مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی ہمیں دے دی، ہم نے عزت مانگی اور اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی، ہم نے جاہ و جلال مانگا، اللہ نے اپنے خزانے میں سے اٹھایا اور ہمیں دے دیا، مڑ کے اپنے خزانے میں دیکھا وہاں پر کوئی کمی نہ تھی، ہم نے جاہ و جلال مانگا، اللہ نے دے دیا، ہم نے دولت مانگی، رب نے دے دی، ہم نے عزت مانگی، اللہ نے دے دی، ہم نے شہرت مانگی، دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، سب کچھ ہمیں دے دیا، پھر اپنا محبوب دیا، اللہ نے کہا مومن ذرا سوچ ہوش کر میں نے تجھے کیا دے دیا، سبحان اللہ، اور رب نے یہ ساری چیزیں دے کر جب اپنے محبوب کو دیا نا، کوئی اپنا سب کچھ دے دیتا ہے لیکن کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دے کر اور اپنے خزانے میں جب دیکھا نا اپنے محبوب کو دے کر، وہاں سب کچھ تھا لیکن وہاں پر دوسرا محمد نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی بات کو جاری رکھیے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج کی رات چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، تو اللہ رب العزت نے سارا کچھ جب دے دیا، پہلے میں نے کہا نا کہ نعمتیں ہزارہا دی، اور ان ساری نعمتوں پر صرف ایک ہی جملہ کہا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ گراں قدر اور انمول نعمت جب عطا فرمائی، اپنا محبوب عطا فرما دیا، تو کہا کہ اب میں نے تم پہ احسان کیا، واہ واہ واہ، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت دی اور پھر اپنا احسان بتایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تو یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کر کے پھر اللہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ صحیح بات ہے، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہیں پر کوئی احسان نہیں جتلا، لیکن بات یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہ احسان ہے، لیکن یہاں پر طریقہ کچھ اور ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے کہا میں نے اپنا محبوب کیا مومن، میں نے تجھ پر احسان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اب جو ہے وہ ایک بات بڑی اہم ہے، یہی احسان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب. صدق اللہ العظیم. کیا بات کیا. اب دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کا ایک سٹیٹس بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں وہ کیا تھا. جب اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ کھلے عام تبلیغ کریں، تو آقا کریم علیہ السلام نے تمام اپنی فیملی کو اکٹھا کر لیا، تمام کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پھر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ان کو خطاب کیا. اور خطاب یہ کیا، میں مختصر بیان کروں گا. خطاب یہ کیا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں اور اوپر جو خدا ہے وہ واحد ہے، وہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم اس پر بھی اور مجھ پر بھی ایمان لے آؤ. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے اس طرح اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر، یہ ایک ہاتھ اس نے بڑھایا اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ بڑی بدتمیزی سے اور گستاخی کے ساتھ اس نے یہ جملہ کہا. اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی تبت یدا، یدا کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے. اب دیکھیں غور کرنے کی بات ہے، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ میں نے کیا، ابھی میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اب دیکھیے کہ ترجمہ کیا ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی جو بد دعا دی ہے اس کو، یہ کیوں دی ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا؟ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ نہیں، ایسے تو اور بھی بہت تھے، اور بھی کئی کافر تھے، اور بھی کئی کلمہ نہ پڑھنے والے تھے، اور بھی کئی مشرک تھے. کسی کو خاص کر کے نہیں کہا. لیکن جب بات آئی اپنے اس احسان والے محمد کی، اس کی جب گستاخی کسی نے کی، اس کا جب کسی نے دل دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور تمہیں کچھ کہے نہ کہے میں رب تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ. اب اس سے 40 سال پہلے چلے جائیں، میں احسان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں محترم سامعین آپ بھی یاد رکھیے گا احسان کیا ہوتا ہے. اب اس سے 40 سال پہلے جائیں تو سویبہ آئی، اس نے کہا ابو لہب، جب آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس نے کہا کہ ابو لہب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ مشہور بات ہے، اس نے اپنی یہ انگلی اٹھائی، ٹھیک ہے، اور اس انگلی کے ساتھ اسے کہا کہ تو آزاد ہے. اس نے اپنی لونڈیا کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا. جی اچھا، اب یہ واقعہ آپ کے سامنے. اب یہاں ایک بات بڑے غور سے سننے والی ہے، وہ یہ کہ اب جب وہ لونڈیا آئی تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیرے گھر میں محمد عربی پیدا ہوئے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا تمہارے گھر میں رسول پیدا، اسے کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونا. اس نے تو فقط یہ کہا تھا تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا. اب ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منائی، اس نے رسول کی خوشی نہیں منائی، اس نے تو لڑکے کی خوشی منائی، میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، اس کی اس نے خوشی منائی تھی. اب یہ اس نے خوشی منائی. اب اس کا کمپیریزن کریں دو واقعات کا. اچھا، اب یہاں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، کوئی نچلے درجے کی نہیں، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو عزیز و اقربا تھے ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، اور اس سے پوچھا کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو مرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ بڑی کٹھن زندگی گزار رہا ہوں، ہر وقت عذاب ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اس آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے اس انگلی سے پانی ٹھنڈا پلاتا ہے. جو میں نے اس انگلی سے اسے آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ وہ دوزخ اور وہ قبر کا عذاب، وہ بھی کافر کو، کہ جہاں ان کا پانی صرف گندا خون ہوتا ہے اور پیپ ہوتی ہے، اس جگہ اگر اس ابو لہب کو کیا مل رہا ہے؟ ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. اب دیکھیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے ٹھنڈا پانی کیوں مل رہا ہے، اسے ٹھنڈا پانی کیوں دیا جا رہا ہے. محترم سامعین بڑے ہی غور سے آپ سنیے کہ کافر تو ہزارہا دنیا میں ہیں، اور اللہ رب العزت بے شک ان کو عذاب دے گا اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا، اور حضور کے گستاخوں کو اللہ عذاب دیتا رہے گا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کافر کو اس سے ٹھنڈا پانی کیوں دیا جا رہا ہے. تو
اب دیکھیے ظاہری بات ہر چیز واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت اسے صرف اس انگلی سے ٹھنڈا پانی اس لیے عطا فرما رہا ہے کہ اس سے اس نے انجانے میں محبوب کی خوشی منا لی تھی. آئے آئے اسے نہیں پتا تھا کہ میں رسول کی خوشی منا رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ چونکہ ہلکی سی نسبت ہو گئی، کیا بات ہے، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اسے اس لیے ٹھنڈا پانی دیا کہ بھئی اس نے کہا کہ بھئی اب حضور کا وسیلہ آ گیا ہے، اس کی نسبت چند دن کے لیے رسول کے ساتھ ہو گئی، چند لمحوں کے لیے رسول کے ساتھ ہو گئی. اب جس نے انجانے میں نبی کے آنے کی خوشی منائی، اللہ رب العزت اسے قبر میں ٹھنڈا پانی دے رہا ہے. تو بتائیے ہم کلمہ گو، ہم کلمہ گو، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، زیادہ نہیں تھوڑا حضور کا عشق رکھنے والے، اگر آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس کا میلاد منائیں گے تو وہ کتنا اجر عطا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تو درود و سلام کی برکتیں اور میلاد کی برکتیں آج ماشاءاللہ سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناظرین کرام آمد ہے. آپ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے اس وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر جھکا دیے، اور میرے آقا کے ہاتھ جھکے، چہرہ جھکا، گردن جھکی، نگاہیں جھکیں، میرے آقا کا سارا وجود جھکا. اور ایک بار نہیں کئی بار جھکا، اور شب و روز میں جھکا، حلوت میں جھکا، جلوت میں جھکا، تنہائی میں جھکا، سب کے سامنے جھکا تو جلدی اٹھا، اور تنہائی میں جھکا تو جھکا ہی رہا. اور پھر ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ تو صحیح، میرے آقا نے طٰہٰ کا ماتھا زمین پہ رکھ دیا، واللیل کی زلفیں زمین کی جانب، ما زاغ البصر کا کجلا زمین کی جانب، ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کے ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہا مولا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. مولا سبحان بھی تو، رب بھی تو، اعلیٰ بھی تو. اور ایک سجدے میں میرے آقا نے 3 جملے سکھلائے، مولا سبحان بھی تو، رب بھی تو، اعلیٰ بھی تو. اور کون کہتا ہے کہ آقا ہمارے جیسے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آقا ہمارے جیسے ہیں؟ اور کہنے والے یہ بھی تو کہہ گے کہ ہم اپنے آقا کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. نہیں، ہم اپنے آقا کو سب کچھ مانتے ہیں، ہم اپنے آقا کو سب کچھ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے. اگر مانتے ہیں تو اپنا رسول مانتے ہیں، اور خدا سے جدا نہیں مانتے ہیں. لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ تجھ جیسا بشر نہیں مانتے ہیں. کیوں اللہ نے کہا، اللہ نے تمام نبیوں سے کہا نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، رسالت میں سے دوں گا، معجزات میں سے دوں گا. جب میرے آقا کی باری آئی، جبرائیل کہتا ہے مولا اسے بھی کتاب میں سے تھوڑا سا اٹھا کے دے دوں. اللہ کہتے ہیں نانا جبریل تو پیچھے ہٹ جا، تجھے نہیں پتا کون آیا ہے. وہ آئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گے حضرت عیسیٰ، وہ آئے ابراہیم نے جنہیں اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. نئی لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اللہ نے کہا جبریل تو پیچھے ہٹ جا، پلڑا مجھے دے دے. رب نے پلڑا ربوبیت کے ہاتھوں میں لے کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دی. اور کون کہتا ہے آقا ہمارے جیسے ہیں؟ جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں وہ جل تو ود کے کافر تے بے ایمان ہے. آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو کجا من کجا تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں. تو کجا من کجا کو یوں لے لیجئے جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اور میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے جنہوں نے سیف الملوک لکھی اور جن کا نام محمد تھا، وہ کہتے تھے کہ میں محمد ٹھگ لوکو
میں محمد چور تے جیدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو کجا من کجا اور کون کہتا ہے اللہ رکھے ایک ترازو ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھے زمین و زمان اسی پلڑے میں مکین و مکان اسی پلڑے میں شمس و قمر اسی پلڑے میں سورج چاند ستارے اسی پلڑے میں ہوا فضا ہلا اسی پلڑے میں نباتات اسی پلڑے میں جمادات اسی پلڑے میں بیت اللہ اسی پلڑے میں بیت المعمور اسی پلڑے میں بیت المقدس اسی پلڑے میں انسان اسی پلڑے میں علماء فقہا اصفیاء انبیاء اسی پلڑے میں آدم نوح ابراہیم اسماعیل عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریہ ہود لوط اسی پلڑے میں دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو میرا ایمان ہے میرا اعلان ہے میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو کجا من کجا۔ ناظرین کرام ہماری آج کی یہ درود و سلام کی آپ محفل دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ہماری ماؤں نے ہماری بہنوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ میرے ہاتھ میں کاسا اور میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میرے ہاتھ میں کاسا اور میرے جسم پہ جبہ ہوتا، اور آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ اور ناظرین کرام، نمائش کے لیے وہ چیز رکھی جاتی ہے جو بڑی قیمتی ہو، جو بڑی اعلیٰ ہو، جو بڑی نایاب ہو، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے مچلتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور اگر یہ ہوتا تو کاش میں کسی پتھر سے جڑا ہوا ایک ذرہ ہوتا، اور میرے لب پہ میرے سرکار کا تلوہ ہوتا، اور لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے سینے پہ تیرے نالین کا جو نقشہ ہوتا، اور میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، اور میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں یاسر کاش محبت میں ہنا نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہے آپ تمام حضرات کے درود و سلام کے نذرانے انشاءاللہ کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور میری یہی دعا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، اور جنہیں سن کے یہ دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جناب محترم ہمارے علامہ محمد افتخار علی حیدر چشتی صاحب اور محمد یاسر ریاض کو آج کے اس ببرکت پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا